बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले 6 माह के अंदर मईशत ठीक करने के वादे किए गए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के नुकसानात भी गिनवाए गए, आवाम की तकलीफ और रिलीफ पर तकारीर की गई। लेकिन 1.5 साल की हुकूमत अब कीमतें बढ़ाने, महंगाई में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर IMF और गुज़िश्ता हुकूमतों को कसूरवार करार दे रही है। कहा जा रहा है कि रियासत को बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, लेकिन क्या वाकई में सियासत कुर्बान कर दी गई या इख्तिदार के लिए अवाम पर कभी बिजली कभी पेट्रोल बम गिराए गए? इस वक्त अवाम का आखिर पुरसाने हाल कौन है? क्या इस बेरहम और जालिमाना महंगाई के बाद अवाम इन्हीं सियासी जमातों को वोट देगी और इसके साथ या अवाम के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है? मादी वसाइल क्या वाकई मुल्की मसाइल के हल का फॉर्मूला है? अगर हमारी मिट्टी 6 खरब डॉलर की है तो फिर अवाम क्यों नाउम्मीद और मायूस है और अंधाधुन कानून साजी से जमहूरियत को किस हद तक खतरा है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करती हूँ रिजवान रजी साहब। माजी में हमें बहुत सारे ऐसे बयानात थे जो सुनवाए गए कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हो तो महंगाई कैसे बढ़े, उसके नुकसानात क्या क्या हैं, मईशत ठीक करने के दावे किए गए। वो बयानात क्या क्या थे, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपसे इसका जवाब दें। 6 महीने में मईशत ठीक कर देंगे वरना मेरा नाम तब्दील करके कुछ और रख दिया जाए। अफसोसनाक खबर कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, पेट्रोल बम बिजली बनकर गिरा है, रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। रिलीफ नहीं, आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और जड़ें काटी जा रही हैं। जी रिजवान रजी साहब, ये हुकूमत तो आई ही मईशत के नाम पर थी और इन्होंने तो तजुर्बाकारी के दावे किए थे। हर हुकूमत मईशत के नाम पर ही आती है और इस तरह के दावे करती है। और जब ये उनके दौर में इजाफा होता था, इमरान खान साहब के दौर में, तो फिर असद उमर साहब के बयानात निकाल लेते थे आप लोग। तो इतनी तगदो करके आपने ये बयानात निकाले हैं, तो इसका जवाब भी उनके बयानात से ले लें जो वो अपने दौर के अंदर देते रहे हैं। PTI वाले पेट्रोल की कीमत में इजाफे की जो वो जस्टिफिकेशन दिया करते थे और टमाटर की जगह पे दही इस्तेमाल करने के मशवरे दिया करते थे और 3 रोटियों की जगह 1 रोटी खाने के मशवरे दिया करते थे। देखिए, ये क्लीशे हैं और दोनों साइड्स के ऊपर से क्लीशे हैं। आप मीडिया नहीं बताएगा कि आज तेल पैदा करने वाले सऊदी अरब के अंदर भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो रसी साहब, जब बैरूनी मार्केट में आलमी मंडी में जब इजाफा होता है तो वो कर दिया जाता है, लेकिन कमी की जाती है तो वो तो आवाम को उसका रिलीफ तो नहीं मिलता। हाँ, उसका रिलीफ इसलिए नहीं मिलता कि डॉलर की कदर बढ़ जाती है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज है ना। इसके बावजूद, ये सारे जवाब करने के बावजूद भी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका जवाब जो है वो PTI के लोगों की ज़ुबान के अंदर यकीनन मौजूद है और आपका NLE ढूंढ भी लेगा अगर प्रोड्यूसर साहब चाहेंगे तो। लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने रूस का तेल मंगवाया और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जैसे ही रूस का तेल पहुंचेगा 15 से 20 रुपए पर लीटर जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। वो रूस का तेल आया, हमारी रिफाइनरियों ने उसको रिफ़ाइन किया तो पता चला उसमें से मेजर पोर्शन जो है वो फर्नेस ऑयल का निकल आया है। अब हम फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं इस वक्त दुनिया को। वी आर द नेट फर्नेस ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त राइट नाउ, क्योंकि दुनिया की रिफाइनरीज जो हैं वो एडवांस लेवल की हैं, वो फर्नेस ऑयल बहुत थोड़ा निकालती हैं और हमारी रिफाइनरी चूँकि पुरानी साख्ता हैं, उनके अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुई तो उसके नतीजे में वो फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकालती हैं। उसका भी कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिल पाया, इसीलिए शायद वो सस्ता मिल रहा था हमें। अब आवाम की इनकम में तो इजाफा नहीं हुआ, अफरात ज़र 20% प्लस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप इंटरनेशनल बर्डन जो है वो एक आम कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जुल्म की बात है। हैविंग सेड दैट, इनके पास भी ये ऑप्शन था कि ये भी जाते जाते 170 रुपये लीटर वाला पेट्रोल जो है वो 217 का करने की बजाय 150 का कर देते और बिजली के यूनिट के अंदर 5 रुपये कमी कर देते। तो फिर नतीजे के तौर पे जो कुछ हुआ वो आज हम भुगत रहे हैं। तो ये जाने वालों के लिए कोई बर्डन नहीं छोड़ के जा रहे, बड़ी मेहरबानी है इनकी। अभी हमारा नेट में ही रगड़ा निकाल के जा रहे हैं।
ٹھیک ہے، رضی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جانے والوں کی طرح کوئی بٹن نہیں چھوڑ کر جا رہے. تو امتیاز عالم صاحب، عام طور پر جو جانے والی حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی ہیں، تو کیا پھر اس فیصلے کے بعد ہم یہی سمجھیں کہ یہ جو جانے والی حکومت ہے یہی آنے والی حکومت ہے؟ کرتے ہیں، بنیادی بات نہیں کرتے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے وہ IMF کا مساق معیشت آ گیا ہے. ہم سوورن نہیں رہے معیشت کے معاملے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے طبقے جو دولت والے طبقے ہیں، تاجر ہیں یا زمیندار ہیں یا اسٹیٹ کا کاروبار والے ہیں، یہ ویریس مافیاز ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے. 48% جو بزنس کے لوگ ہیں کہ جو آمدنیاں ہیں وہ 2% سے کم ٹیکس دے رہے ہیں. اور ٹیکس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سے دے رہے ہیں ان پر لگایا جاتا ہے. یہ جو تیل کی قیمتوں کا جو فسانہ ہے، اس میں آپ پوچھ کے ذرا بتائیں رضی صاحب سے کہ اس میں ڈیوٹیز کتنی ہیں، اس میں اور ٹیکسز کتنے ہیں. آلموسٹ 40% سے قریب ہیں. اور یہ جو ابھی اضافہ ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں عالمی قیمتوں کے حوالے سے کہ 10 روپے سے زیادہ اضافہ نہیں ہے اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں. پھر یہ جو روسی تیل کی بات کی گئی تھی کہ مئی میں آ جائے گا، وہ پتہ نہیں بڑی مشکل سے ایک جہاز آیا ہے. اور ہم نے ڈاکٹر مصدق کی بڑی مسجع اور مکفہ تقریریں سنی ہیں، لیکن وہ کوئی ابھی ارینجمنٹ ہمارا فائنل آئل کا نہیں ہوا ہے. اسی طرح ہمارا گیس کا ارینجمنٹ بھی فائنل نہیں ہوا ہے. ہم نے، مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب نے 2013 میں گیس پائپ لائن کا افتتاح کر دیا تھا. وہ گیس پائپ لائن بن گئی، لیکن ہم نے وہ گیس لائن شروع نہیں کی ہے. اور ہمیں 28 ارب ڈالر جرمانہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی سائٹ کی گیس پائپ لائن جو ہے مکمل نہ کی. تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو ایک آخری دنوں میں انہوں نے بہت انتہائی کالے قوانین پاس کیے ہیں. انہوں نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی ہے، اس کا دائرہ بڑھایا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ اور ڈال دیا ہے، ترقی بھی، قومی ترقی بھی ڈال دی ہے. اور اس میں وہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی ڈال دیا ہے. وہ جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا، اس میں یہ جو نیا انیشیٹو ہے انویسٹمنٹ کا، اسے پورا کور دے دیا گیا ہے. اور اس کے اندر سب جو ون ونڈو آپریشن کے نام پہ آج کل بڑی بات کی جا رہی ہے ہول گورنمنٹ. تو گورنمنٹ تو فارغ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کبھی بھی کسی پرائم منسٹر نے اتنی پاور کنسیڈ نہیں کی، سویلین سپیس نہیں چھوڑی تھی جتنی شہباز شریف صاحب نے چھوڑ دی. یہ جو 26 نکاتی ایجنڈا تھا PDM کا یا چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ شہباز شریف نے دفن کر دیا ہے. اب یہ 40% مہنگائی، 39-40% مہنگائی ہے جو ضروری اشیاء ہیں ان کی مہنگائی. یہ جائیں نہ لے کر عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ عوام انہیں جب آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے. اچھا. اور ساری توجہ اس بات پہ کی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے. بھئی آپ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں، کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پروسیس شروع ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی سے، اس نے 15 سال مکمل کر کے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ گیا ہے. اب وہ وہی ہوگا جو فوج چاہے گی. اچھا ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب متفق ہیں آپ امتیاز عالم صاحب تو لگے رہتے ہیں جی ساری باتوں پہ لگے رہتے ہیں، اس سیاستدان کو بلیم کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، یہ سب ایسی ثانوی فضول بحث ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب متفق ہیں آپ؟ امتیاز عالم صاحب تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو یہ اب ایکٹس کر رہی ہے حکومت فارغ ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو دفن کر دیا ہے جس طرح کی فی الحال سچویشن چل رہی ہے. ایک تو امتیاز عالم صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے استادوں کی طرح ہیں، اور باقی پوری سوسائٹی میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور ان کا تجزیہ ظاہر ہے بہت زیادہ ویلڈ بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ سوچا سمجھا ہوتا ہے. پاکستان میں جو حکمران اشرافیہ ہے وہ اب اپنی پوزیشن چینج کر چکی ہے.
پہلے لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، لوگ احتجاج کرتے تھے. اگر کسی مل میں مسئلہ ہوتا تھا تو مزدور اور جو ہے جو آجیر ہوتے تھے وہ کرتے تھے، اپنا مظاہرہ بھی کرتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے. اگر کسی اور بڑے ادارے میں ہوتا تھا، ریلوے میں ہوتا تھا، تو ریلوے کے ورکرز آتے تھے. اگر کوئی اسٹیل مل کا مسئلہ ہوتا تو اسٹیل مل کے ورکر آتے تھے. اب بالکل دوسری پلٹ گیا معاملہ. اب ہڑتال کرنے کا اعلان کرتے ہیں پیٹرول بیچنے والے اور پیٹرول کے ڈیلر کرتے ہیں اور پیٹرول پمپ مالکان کرتے ہیں، اور کنزیومر جو ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ بم کب گرے گا. ہمارے یہاں کنزیومرز کی تو کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں نچلی سطح پر جو لوگ ہیں اس سارے مسائل سے جو براہ راست نشانہ بنتے ہیں، ان کی آواز ہی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کی آواز ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور جو حکمران اشرافیہ ہے اس نے اپنی ایک لائن بنا دی ہے اور اس نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. وہ تاجروں کا مفادات کا تحفظ کریں گے، وہ بزنس مین اپنا انڈسٹریلسٹ کے مفادات کا تحفظ کریں گے، وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے اونرز کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وہ اگر اخباری صنعت ہے تو اخباری مالکان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. کوئی ورکر کے مفادات کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور ایک ایسی سوسائٹی جہاں کنزیوم کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. جو لغاری صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کر دی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق تو پھر یہاں پہ عوام کی قربانی دی جا رہی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ سب محفوظ ہیں. حکمران محفوظ، حکمرانوں کے ادارے محفوظ، حکمرانوں کے طبقہ محفوظ، سارے کے سارے انڈسٹریلسٹ محفوظ، آپ کے تاجر محفوظ، ان کا سرمایہ محفوظ. یہ سرمایہ کہیں اور لے جائیں گے، لے جاتے رہے ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ان کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کے پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیٹ دیوالیہ نہیں ہوئی، پاکستان کے انسٹیٹیوشن دیوالیہ نہیں ہوئے، پاکستان کی بیوروکریسی دیوالیہ نہیں ہوئی، ان کے فنڈز دیوالیہ نہیں ہوئے. ان کی کاریں چمکتی ہوئی کاریں تو اب بھی خریدی جا رہی ہیں نا. وہ جو دیوالیہ تو وہ ہو چکا ہے نا جس نے آج رات کو روٹی پکانی ہے. وہ عورت بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، آج سبزی نہیں آئی ہے، آج بچے کے لیے دودھ نہیں آیا ہے ہی نہیں، دودھ ہے ہی نہیں. اور دادی یہ کہتی ہے کہ میری پوتی بیماری سے نہیں مری ہے، بھوک سے مر گئی ہے. یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ہماری حکمران اشرافی کو شرم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے وسائل ڈیلیور کرنے کے بجائے ان کی جیب میں ڈاکہ ڈال کر چیزیں چھین رہے ہیں. دیکھیں، میں پچھلے دنوں ایران میں تھا. ایران میں نے پوچھا، ہمیں وہ ایئرپورٹ سے لے کر جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا پیٹرول ڈلوا لیں. میں نے کہا جی پیٹرول آپ کے یہاں کیا قیمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا پاکستانی روپے کی ویلیو کا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں، مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے یہاں 10 روپے پاکستانی 1 لیٹر ملتا ہے، اور اس گاڑی کو بھرنے کے لیے 3000 روپے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں 3000 روپے میں 1 لیٹر مل رہا ہے، وہاں گاڑی بھری جا سکتی ہے. اچھا، وہ تیل آپ کو دینے کو تیار تھے، گیس دینے کو تیار ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے لائن بچھا دی ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے. میں نے یہ بات کابینہ کے اجلاس میں ان نے مہربانی کی تھی، مجھے بلایا تھا نواز شریف صاحب نے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی وہاں انہوں نے اپنی لائن بچھا دی ہے، آپ اپنی لائن کیوں بچھا رہے ہیں؟ کیوں نہیں بچھا رہے ہیں؟ وہ آپ کو پیسے دے چکے ہیں کہ آپ ہمیں گندم دیں، آپ گندم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تو خرم دستگیر صاحب کی طرف دیکھا اور ایک شاہد خاقان عباسی کی طرف. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم پابندیاں ایران پر ہم کیا کریں، اور دوسرے سے کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، پابندیاں ہیں ہم کیا کریں ان کے ساتھ. انڈیا جو ہے 15 بلین ڈالر اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے 15 بلین ڈالر کی بیلیٹرل ٹریڈ کر رہا ہے ترکی کے ساتھ. 20 بلین ڈالر سے زائد کی وہ ٹریڈ کر رہا ہے بیلیٹرل. آپ کی کسی پڑوسی کے ساتھ 1 بلین ڈالر بھی نہیں ہے. یعنی اس کے ساتھ آپ کی جو آپ کا بالکل پڑوس میں ہے، برابر میں ہے آپ کا، اس کے ساتھ آپ 500 ملین کی، آدھے بلین کی بھی ٹریڈ نہیں کرتے ہیں آپ ایران کے ساتھ. آپ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ، آپ ٹریڈ نہیں کرتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ. آپ کے ساتھ امریکہ آپ کو وہ ٹریڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو اس کا بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے، آپ کو فائدے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم تو رول جائیں گے. آپ اپنی منڈیاں تلاش نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی چیزیں پروڈیوس نہیں کرتے ہیں.
آپ کے کیا پروڈکشن ہوتی ہے؟ آپ کیا خوف کی پروڈکشن ہوتی ہے، ڈر کی پروڈکشن ہوتی ہے، دہشت کی پروڈکشن ہوتی ہے. آپ جو ہے لوگوں کو ڈرانے کی پروڈکشن کرتے ہیں اور کوئی چیز لوگوں کو عقائد بیچتے ہیں. آپ خیالات، تصورات اور ایسے خوفناک چیزیں بیچتے ہیں جن کی کوئی جو کسی سوسائٹی کے لیے کارآمد نہیں. ٹھیک سلمان ابھی صاحب جیسے ایک فکرہ لے لیجیے. وہ کسی نے شہباز شریف صاحب سے منسلک ایک فکرہ مبینہ طور پہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم تو مشکل میں سے نکل گئے ہیں، اب عوام مشکل میں سے نکل کے دکھائے. واہ واہ. جی سلمان عابد صاحب، جیسے ابھی نذیر لغاری صاحب نے بھی کہا کہ حکمران محفوظ ہیں، تاجر محفوظ ہیں، سرمایہ کار محفوظ ہیں، مر تو لوگ رہے ہیں، عوام ہے جس کی قربانی دی جا رہی ہے. ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست پر سیاست قربان کر دی ہے، لیکن دوسری جانب عوام بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. یہ کیا سچویشن ہے؟ اور دوسری طرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پر دستخط کرتے ہوئے وزیر اعظم رو پڑے. یہ جب میں نے خبر پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ افسوس کرنا ہے کہ پھر ہمدردی کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں تھا، ان کو تو سیاست کرنی بھی نہیں آتی تھی، ان کا کوئی جمہوری ٹریک ریکارڈ بھی نہیں تھا، وہ تو اچھے لوگ بھی نہیں تھے. یہ تو تجربہ کاروں نے 13 جماعتوں نے مل کر اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اس پر تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے نا. اور دیکھیے یہ بیڑا غرق کوئی آج نہیں ہوا، یہ کئی صدیوں سے چل رہا ہے. ہر حکومت اس کے اندر شامل ہے، پی ٹی آئی حکومت سمیت. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ نہیں ہے جو نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ عام آدمی کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، عام آدمی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک طبقاتی قسم کی حکمرانی کا نظام ہے. چند خاندانوں اور چند بڑے تاجروں اور چند بڑے سرمایہ داروں کے طبقات کی نمائندگی کرنے والی یہ پارلیمنٹ، یہ سیاسی نظام، یہ جمہوری نظام. اب اس میں جو بات امتیاز عالم نے کی ہے وہی بات بار بار میں دہرا رہا ہوں. پاکستان میں جس انداز سے ڈیموکریٹک سپیسز کو شرنک کیا گیا ہے، صرف سیاسی نہیں، صرف جمہوری نہیں، سول سوسائٹی آپ نے مردہ کر دی، آپ نے میڈیا کو مردہ کر دیا ہے. یہاں جبر کی بنیاد پہ ایک نظام چلایا جا رہا ہے. جس قسم کی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں یہاں ہو رہی ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، سب کو ڈرا دیا گیا ہے، سب کو دھمکا دیا گیا ہے. اس لیے یہ جو نظام ہے، یہ اب وہ جو کہتے تھے نا عمران خان کا سکرپٹڈ نظام تھا، ہائیبرڈ نظام تھا، یہ ہائیبرڈ پلس 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 نظام ہے. اور یہاں جس طرح سے حکمرانی چلائی جا رہی ہے، اور یہ مسئلہ صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، اس میں ساری حکمران اتحاد جماعتیں شامل ہیں. یہ ایک عجیب و غریب مخمصہ ہے ہمارے ہاں کولیشن گورنمنٹ کا کہ ہم ملبہ ایک جماعت پہ ڈال دیتے ہیں. بھئی آپ سب اقتدار کا حصہ ہے نا. آج بلاول صاحب نے کوئی ٹویٹ کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کی ہے، زرداری صاحب نے کی ہے، فضل الرحمان نے کی ہے، ایم کیو ایم نے کی ہے، جو ان کی اتحادی جماعتیں سب اقتدار کے مزے لے رہی ہیں. لیکن جب مشکل وقت آئے گا تو کہیں گے جی پی ایم ایل این اس کی ذمہ دار ہے. بھائی آپ حکومت میں ہیں نا، آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اگر ڈیموکریٹک سپیسز شرنک ہوئی ہے تو یہ صرف پی ایم ایل این کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر شامل ہے، اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس میں اے این پی بھی شامل ہے. کیونکہ آپ جس طرح سے نظام چلا رہے ہیں، اٹھا کے سارے معاملات اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دیتے جا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے برملا اعتراف بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ملک بھی وہی چلا رہے ہیں، پیسہ بھی وہی لے کے آ رہے ہیں، معیشت کو بھی درست وہ کر رہے ہیں، زراعت کو بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جعلی ادویات کا کاروبار بھی وہ ختم کریں گے، معدنیات بھی اب وہ ٹھیک کریں گے. اچھا اگر سب کچھ انہوں نے کرنا ہے تو پھر یہ پارلیمانی نظام کا سیاسی بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ کیوں عوام کو ٹیکسوں پہ چلنے والا یہ نظام، جہاں 200 سے 400 ارب روپے تک کی سرکاری گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں سیاسی رشوت کے طور پہ، پھر اس کا عام آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ جو 400 ارب روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں نا، اس کی قیمت کس نے پے کی ہے؟ عوام نے، کمزور طبقات نے. جو بات ابھی نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے عام آدمی کا اس پورے سیاسی نظام سے، اس پورے جمہوری نظام سے، اس پورے ریاستی نظام سے جنازہ نکال دیا ہے. اس کے لیے اب کچھ نہیں ہے، لالی پاپ ہے. ابھی میں مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ یار؟ سارا بوجھ اٹھا کے کبھی آئی ایم ایف پہ ڈال دیں، کبھی سابقہ حکومتوں پہ ڈال دیں. یعنی آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. آپ کے پاس جو تجربہ کاری تھی، سابقہ حکومت یہ کہا کرتی تھی کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تو تب تنقید کی جاتی تھی. لیکن سابقہ حکومت نے اگر جرائم کیے ہیں، اس کی قیمت بھی عوام نے پے کی ہے. لیکن اب جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کی قیمت کون پہ، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ حکومت ہی لے گی نا. 15 مہینے سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے. آئی ایم ایف سے نہ کرے نا معاہدہ، آپ جائیں کوئی متبادل راستے نکال لیں. کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی زرخیز زمینیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اتنا ہی معدنیات ہیں، تو بھائی نکالیں نا. کس نے منع کیا ہے؟
بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جو ہم عام آدمی کو ڈیلیور کر سکیں، اور یہ ایک نیکسس بن چکا ہے مافیا کا. اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ کلاس بھی شامل ہے، اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہیں، اس میں ہر طبقہ کو ہم نے شامل کر دیا ہے تاکہ سب مل کے بندر بانٹ کر لیں اپنے اپنے نظام کی، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، جیسے نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی اولادیں باہر پڑتی ہیں، ان کے علاج باہر ہوتے ہیں، ان کی دولت باہر ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر برا وقت آئے گا تو نکل جائیں گے، کوئی ایک میڈیکل کا جعلی سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور کہہ دیں گے 8 ہفتے کے لیے علاج کرانے جا رہے ہیں، سارے نکلتے جائیں گے اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ نظام نہیں چلے گا. اگر آپ نے اس نظام کو چلانا ہے تو ایک ڈیموکریٹک ریفارمز کرنی پڑیں گی. وہ مساق معیشت بھی ہو جائے گا، پہلے مساق جمہوریت تو کر لیں کہ ہم نے نظام چلانا کیسے چلے گا. روڈ میپ تو دکھایا جا رہا ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، لیکن سوال میں چھوڑ کے جاؤں گی. ٹھیک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جو روڈ میپ ہمیں دکھایا جا رہا ہے اور کیا واقعی معدنی وسائل ملکی تمام معاملات کا حل کا واحد فارمولہ ہے. اور اگر ہماری مٹی جو ہے وہ 6 خرب ڈالر کی ہے تو پھر ہماری عوام نا امید کیوں ہے؟ اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیا واقعی معدنی وسائل ملکی مسائل کے حل کا واحد فارمولہ ہیں. معدنی وسائل کے حوالے سے مصدق ملک صاحب بڑی امید دلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر ان کے بیان پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. ان کی جانب سے کہا کیا گیا ہے، پہلے وہ سن لیں. کتنے گوگلز نکلیں گے، کتنے ایپلز نکلیں گے، اس کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ بات کر رہے تھے کہ صرف جو مٹی کھود کر نکالنی ہے وہی قریباً 6 خرب ڈالر کی ہے. تو پھر عوام نا امید اور مایوس کیوں ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین بہت سی معدنیات سے مزین ہے اور ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر معیشت میں اپنا کردار ادا کریں. امتیاز عالم صاحب، پھر معدنی وسائل کے ذریعے آپ کے خیال میں ملکی وسائل حل ہو پائیں گے؟ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ حکومت کی جاتی ہے جبکہ شہباز شریف صاحب کی یہ کوئی نہ کوئی خزانہ دریافت کر لیتے. آپ کو یاد ہے چیلیوٹ میں انہوں نے فولاد کے ایشیا کے سب سے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے. یہ دریافت ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے کی ہے جنہوں نے پانی سے ویسے امتیاز صاحب عمران خان صاحب نے بھی سمندر میں کچھ دریافت کیا تھا. اب ان کے یہ جو 6 خرب ڈالر کہہ رہے ہیں، ان میں اردو والا خرب ہے یا انگریزی والا خرب ہے؟ یہ 600 ارب کے ہیں یا 6000 ارب کے ہیں؟ جو کہا جا رہا ہے 6 خرب ڈالر. اور یہ کتنے ہیں، کتنے عرصے کے لیے ہیں، اور یہ کب معلوم ہوئے؟ کہ اب ڈاکٹر مصدق صاحب نے معلوم کیے ہیں؟ یہ تو دہائیوں سے ہمیں اس کا علم ہے، بہت پہلے سے سروے ہو چکے ہیں، ہم سب کی ایسٹیمیشن بھی ہو چکی ہے. میں کل ہی انٹرویو سن رہا تھا ریکوڈک کے چیف ایگزیکٹو کا. انہوں نے کہا 2028 میں جا کے ہم شروعات کریں گے اور یہ جا کے کوئی 2035 تک وہ پورا اس وہ جو ہے مائن اسے پوری طرح سے ایکسپلائٹ کر سکیں گے. یعنی کتنی دور کی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ کل ہو جائے گا. جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی، گزشتہ روز میں دیکھتا رہا سارے ٹیلی ویژن شوز، کہیں ذکر نہیں تھا سی پیک کا جو ہمارے لیے گیم چینجر تھا، جہاں پہ کچھ تقریباً 62 ارب ڈالر کی 65 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی تھی، کل 25 ارب ڈالر آ سکے تھے. اور اب جب وہ چین کی پولٹ بیورو کے رکن جو 3رے نمبر کے لیڈر ہیں اور جو سارا یہ جو روڈ اینڈ کوریڈور کا پروجیکٹ ہے صدر شی کا، اس کے لیے وہ آئے تھے اور یہ انچارج رہے ہیں اس سارے پروجیکٹ کے، اور چائنا کی ساری اکنامک اور فائنینشیل پالیسی کے یہ زار ہیں. یہ جو وائس پریمیئر صاحب جو آئے تھے، میں حیران ہو گیا. ہمارے پاس نہ کوئی پلان تھا، نہ کوئی منصوبہ بنا ہے، نہ ہی ہم نے پرائرٹیز طے کی ہیں. وش لسٹ ہوتی ہے، جی موٹر وے بنا دو، جی ساری جڑی ہے نا لوڈ شیڈنگ مکا. کب کا یہ ریلوے لائن کا منصوبہ تھا؟ ابھی اس دورے میں بھی فائنل نہیں ہوا ہے، اس کا صرف ایک سروے اپروو ہوا ہے. اور یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ورکنگ گروپ بنیں گے. بھئی آپ ورکنگ گروپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اب 10 سال پورے ہونے کے بعد آپ کو پہلے سے کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ آپ 15 مہینے سے حکومت میں ہیں، آپ ورکنگ گروپ بناتے. آپ بجائے اس کے کہ طالب علموں کو ٹرین کریں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کے لیے 30,000 ہمیں آئی ٹی کے نوجوان ایکسپرٹ چاہیے ہیں. آپ ان سارے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے کی بجائے آپ انہیں ٹرین کر دیتے، وہ آپ کے لیے وہ انہیں اسکل بھی آ جاتی،
اور وہ آپ کے لیے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. لیکن ہم شو بازی میں یقین رکھتے ہیں. ہم فیتا کاٹنے میں، انڈر پاس بنانے میں، سڑک بنانے میں جو دکھائی جا سکے کہ بڑا ہم کام کر رہے ہیں. تو میں پریشان اس بات پہ ہوں. ہمارے پاس ہم نے سی پیک کی اتنی بڑی اپرچونٹی جو تھی وہ تقریباً ہم نے ضائع کر دی ہے. اس سے پورے پاکستان کو نئے سرے سے ہم بلڈ کر سکتے تھے اپنے ضرورتوں کے مطابق. اب اس کے مقابلے میں ہم لے آئے یہ منرل کانفرنس. 48 ارب ڈالر ڈاکٹر مصدق صاحب نے کہا ہے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے آنے ہیں. مجھے وہ 48 کروڑ ڈالر دکھا دیں اس کانفرنس کے نتیجے میں اگر وہ آیا ہے. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے ہول گورنمنٹ بنا دی ہے اور ایک ونڈو آپریشن بنا دیا ہے. ون ونڈو آپریشن ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کرنیل کو ایک ورکنگ گروپ میں بٹھا دیں گے اور وہ ون ونڈو کر دے گا. کہ آپ کو پوری گورننس کے نظام میں یہ تبدیلیاں لانی ہوں گی، اس میں اصلاح کرنی ہوں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا میں ون ونڈو کے لیے یا ایز ٹو ڈو بزنس کے بہت تجربات سامنے آ گئے ہیں، بنے بنائے ہیں. آپ اڈاپٹ کر لیں. اب اتنی جو مارا ماری ہو رہی ہے لیجسلیشن کی، بغیر کورم کے 30 آپ قانون ایک روز میں پاس کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی یہ اکنامک پلان، ریوائول پلان ہمارے سامنے جو آیا ہے یہ ایک وش لسٹ ہے. کبھی ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں، کبھی دوسری طرف چل پڑتے ہیں. لوگوں کی توقعات ہم بڑھاتے ہیں اور گراؤنڈ پہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. کبھی ایک طرف چل پڑتے ہیں، کبھی دوسری جانب چل پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امتیاز عالم صاحب، بڑے اہم نکتے آپ نے اٹھائے ہیں. نذیر لغاری صاحب، وہ معدنی وسائل جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ واقعی یہ گیم چینجر ہیں یا پھر کوئی نئی گیم ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، ہماری حکمران اشرافیہ چاہتی کیا ہے، اس کا اس پاکستان سے تعلق کیا ہے، اس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے. ان کو اس پاکستان کی اونرشپ ہے، ان کو پاکستان کے خطے کے جغرافیے کی اونرشپ وہ رکھتے ہیں حکمران اشرافیہ. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں اور پاکستان کے نقصان دہ کیا ہے. وہ جو ہے چیزیں لے کر اس طرح آتے ہیں کہ جیسے کوئی ایلین آتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اب بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کا مراد یہ ہے کہ ہمارا اسٹرکچر جو اسٹیٹ کا ہے وہ اب بھی کالونیل ہے، اس وقت بھی کالونیل ہے. اور کالونیل انٹرسٹ کے لیے جو بنایا گیا تھا، جب انگریزوں نے اس کو بنایا تھا تو اس کا بیسک مقصد تو یہ تھا نا کہ اس کی الٹیمیٹلی اس کی کالونیل سروس ہو. اور ان کو جو ہمارے ملک کے اوپر قابل تھے نوآبادیاتی جنہوں نے سسٹم رکھا ہوا تھا، وہ اس کے بینیفیشری تھے اور ایون اب بھی وہی بینیفیشری ہیں. اور ہماری چیزوں کا فائدہ پاکستان کو کب ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آپ کے پنجاب اور آپ کے جو ہے وہ گلگت بلتستان، کشمیر، ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، عام شہری کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے پلاننگ سے. آپ بکراتیات جھاڑتے ہیں اور آپ ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ جن چیزوں نے آپ کو پچھلے 40-45 سال سے بہت پیچھے نہیں بلکہ آپ کو زمین کے بھی نیچے کر دیا ہے. آپ ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے ایک کنونشن میں، پولیٹیکل کنونشن میں، مذہبی پولیٹیکل کنونشن میں، مذہبی جماعت کے پولیٹیکل کنونشن میں اٹیک ہوتا ہے اور 50-60 افراد جو ہیں جان سے چلے جاتے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے جو پھیلایا تھا کہ یہ جناب ہم پھیلا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے دین کی برکات پھیلا رہے ہیں، یہ آپ نے برکات پھیلائی تھی، یہ آپ نے ہمارے لوگوں کے لیے دیا تھا کہ ان سے تو کوئی وہ بھی محفوظ نہیں ہے جو بالکل وہ کلمہ گو نہیں بلکہ خود لوگوں کو پڑھانے اور سکھانے والا، وہ محفوظ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ اور یہ کہ کون سا شہر ہے، کون سی بستی ہے، کون سی آبادی ہے، کون سی گلی ہے، اس ملک کی کون سی گلی ہے جہاں منشیات کا کاروبار نہیں ہوتا ہے اور جہاں پر ایک باقاعدہ اکنامی کی طرح نہیں چل رہا ہے. اصلا آپ کی اکنامی بنا ہوا ہے اور منشیات آپ کی اکنامی بنا ہوا ہے اور آپ اس اکنامی کو ریگولر اکنامی میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے بینیفیشری بھی ہونا چاہتے ہیں. یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں یا پاکستان کے دشمن کے لیے کام کرتے ہیں؟ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ یہ ہماری جو پوری کی پورا سسٹم ہے وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں بتایا.
بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب، پہلے زرعی انقلاب کا اعلان ہوا، اب معدنی انقلاب کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، آنے والے وقت میں کسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیے اشارہ تو بڑا خطرناک کر دیا آپ نے، لیکن میں اس کی طرف جانے سے پہلے یہ ابھی ذکر کیا ML1 کا امتیاز عالم صاحب نے، تو میں اس کی ایک بریفنگ میں شریک ہوا، تو میں نے وہاں پہ ریلوے کے بڑے اعلیٰ ایک حاکم سے پوچھا، حاکم کی جگہ حکام ہوتی ہے، وہ اکیلے پوچھا، میں نے کہا جی اگر پاکستان ریلوے کے موجودہ ایسٹ کا اندازہ لگایا جائے تو وہ کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آپریشنل موویبل اینڈ ایموویبل ایسٹس ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ 12 سے 13 ارب ڈالر ہوگی۔ تو عرض کیا کہ حضور 12 سے 13 ارب ڈالر کی کمپنی کے لیے آپ 9 ارب ڈالر کا لون لے رہے ہیں، اور ایک ایسی کمپنی کے لیے اس وقت جب میں نے سوال کیا اس وقت ریلوے کا سالانہ خسارہ جو تھا وہ 60 ارب روپے تھا۔ تو میں نے کہا 60 ارب روپے کا خسارہ آپ سرکار سے امداد لے کے پورا کرتے ہیں، تو جب آپ اس کے ایسٹس کو اور اسی طرح کے ایسٹس کو ان ایفیشینٹ ایسٹس کو بڑھا کے ڈبل کر دیں گے تو یہ خسارہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ وہ ماشاءاللہ اثاثے تو نہیں بڑھے، اس سال ریلوے کا خسارہ 100 ارب روپے سے کراس کر گیا۔ تو یہ وہ ترجیحات ہیں، میں ML1 کا مخالف نہیں ہوں، اب یہ حکومت جو ہے وہ 9 ارب ڈالر سے کھینچ کے نیچے لائی ہے۔ شیخ رشید صاحب کا پورا دور اس تگدو میں گزرا کہ اس پروجیکٹ کا ریلوے یونیورسٹی بھی ایک حصہ ہے، والٹن میں قائم ہونی ہے، اس پروجیکٹ کا حصہ ہے ML1 کا۔ تو شیخ رشید صاحب کی ساری تگدو اس بات پہ تھی کہ کسی طرح سے یہ والٹن سے اٹھا کے پنڈی میں اپنے حلقے میں یہ یونیورسٹی لے جائیں، ریلوے یونیورسٹی، اور وہ وہاں پہ اپنا کارنامہ سر انجام دے سکیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے معدنی وسائل کی طرف۔ میں کسی کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سونا اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی باقی بھی دھاتیں تو نکلتی ہیں نا، وہ اتنی مہنگی کیوں نہیں ہوتی؟ چاندی اتنی سستی کیوں ہے، یا مطلب کہ وہ لوہے کی نسبت مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کم یا زیادہ ریشو میں جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا بھی نکلتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے ایک لاڈلے ہیں امتیاز عالم صاحب کے ایک اینکر صاحب جو کہ گئے وہاں پہ، انہوں نے قوم کو بتایا کہ پاکستان میں 6.5 ٹریلین کا تانبا ہے، زبان پھسل گئی ہوگی، ٹریلین کا مطلب 1000 ارب ڈالر، 1000 ارب ہوتا ہے، اور خرب کا مطلب 100 ارب ہوتا ہے۔ 6.5 ٹریلین کا تانبا جو ہے وہ پوری کرۂ ارض پہ موجود نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ اس پہ سٹڈی کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جو کان ہے وہ 750 ارب ڈالر مالیت اس کی لگائی جاتی ہے، یعنی کہ 1.25 ٹریلین ڈالر اس کی مالیت ہے، اور اس کے جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ اس سے بہت نیچے ہے، پھر اس سے نیچے ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، سونا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ سونا مہنگا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ریکور کرنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کاسٹ لگانی پڑتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1 ارب ڈالر کا سونا نکالنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 80 کروڑ ڈالر خرچ کرنا پڑے گا، باقی بچے گا جو منافع آئے گا وہ 20 کروڑ ڈالر آئے گا۔ اس 20 کروڑ ڈالر میں سے 15 کروڑ ڈالر وہ کمپنی لے جائے گی جس نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ وہ کہیں گے ہماری لاگت آئی ہے یا ہم نے انویسٹ کیا ہے۔ باقی 1 ارب میں سے 5 کروڑ ڈالر جو ہے اس میں سے 3 کروڑ ڈالر وفاقی حکومت لے جائے گی اور 2 کروڑ ڈالر بلوچستان کی حکومت کے حصے میں آئے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح کی فالس ہوپ کریٹ کریں گے جب وہاں کے لوگ اتنا کام ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اچھا، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پوچھیں کہ اس سے حاصل کیا ہے؟ حاصل اس سے یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ کوئری بنائیں گے، آپ وہاں پہ مائن کو ایکسپلور کرنے کے ایکوپمنٹ لے کے جائیں گے، آپ کو سڑک بنانا پڑے گی، آپ کو ہاسپٹل دینا پڑے گا اس علاقے کے اندر، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ ٹوٹل بینیفٹ ہوتا ہے اس سے۔ یہ میں اس معدنیات کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کی معدنیات کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آج بھی ماربل نکالنے کے لیے بلاسٹنگ ہوتی ہے، کوئریز نہیں بنی ہوئی، کیونکہ اس کے اوپر چند لاکھ ڈالر لاگت آتی ہے۔ ہمارا بندہ سرکار سے ٹھیکہ لیتا ہے اور اس کے اوپر بے برود پہ برود مارتا ہے،
اور وہ 80% ضائع کرتا ہے اور 20% ریکوری کر کے کہتا ہے جی میں پوری دنیا کے لیے ایکسپورٹ کی مارکیٹ ایکسپلور کروں گا. دس از فارس, دس از جوک کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں. یعنی بیسک کوئری جو چند لاکھ ڈالر کے اندر لگ جائے اور وہ بڑے بڑے لیزر سے کاٹ کے ڈلے نکالے ماربل کے, وہ تو ہم اب تک لگوا نہیں سکے یا اس کی طرف تو کسی کا دھیان نہیں ہے. اب آج 1 منٹ اور دیجیے گا, اب آ جائیے زراعت کی. بریک پر جانا ہے کوئکلی. زراعت کا مسئلہ کیا ہے؟ زراعت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس دن میرے کسان کی فصل, چاول کی فصل 100 مانڈ پر ایکڑ سے اوپر جاتی ہے, اس کو چاول کا ریٹ نہیں ملتا. اس کا چاول جو ہے نا وہ ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے, ریڑھیوں پہ آ جاتا ہے. چلیں آپ کہیں کہ غریب کو سستا چاول مل جاتا ہے, لیکن وہ جو کسان لٹ جاتا ہے جس کی پوری 3 ماہ کی کراپ ہوتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں مکئی جو ہے اس سال کے اندر سندھ کا کسان بھی لٹا ہے مکئی میں, اور پاکستان پنجاب کا کسان بھی لٹا ہے. کے پی کے میں خیر اتنی ہوتی نہیں ہے. یعنی اصل مسئلہ کسان کی آؤٹ پٹ کو پراپرلی ڈسپوز کرنے کا اور اس کو پراپر اس کی پرائس دینے کا, تاکہ وہ فصل کاشت کرنے کے بعد دوبارہ غربت میں نہ چلا جائے. یعنی سارا زور آپ جا کے کسان کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں. آپ تو بندوق کے زور کے اوپر منڈی میں جا کے مناسب ریٹ لے لیں گے, وہ غریب پھر مر جائے گا, اس کا پھر رگڑا نکل جائے گا. تو جو ایگریکلچر میں جہاں پہ زور لگانا ہے, انگریز کی کمپنی بہادر نے جو منڈیاں قائم کی تھیں اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر, ایک منڈی کا بھی آج تک اضافہ نہیں کیا کسی بھی گورنمنٹ نے پچھلے 75 سال کے اندر. وہ انگریز کمپنی بہادر کی 1857 سے پہلے کی منڈیاں قائم ہوئی ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں, کوئی نئی منڈیاں قائم کر دیں, ان منڈیوں کے اندر لوگوں کو ان کا صحیح کسان کو ملے. کسان خود دنیا بھر سے بیج ڈھونڈ کے لے آئے گا اچھی فصلیں دینے والے, اور وہ اچھی فصلیں اگا دے گا, اور اچھی فصلیں اگا بھی رہا ہے, لیکن اس کا کوئی باہر ہی نہیں ہے. اصل زور یہاں پہ لگانے کا تھا. ہم جا کے جناب کسی پکڑ کے اور پانی لگانے کھڑے ہو گئے کھیت کے اندر کہ جی ہم ملک کو گرین کریں گے. یہ زیادتی والی بات ہے, صحیح جگہ پہ زور لگائیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, میں تو ویسے بڑی پر امید ہوں مصدق ملک صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے. گوگلز اور ایپلز تو پتہ نہیں کتنے نکلیں گے, خالی جو معدنی مٹی ہے اس کی قیمت 6 ارب ڈالر ہے. آپ پھر ایسے ہی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے مصدق ملک سے تو ان کے اپنے گھر والے بھی امید نہیں رکھتے, آپ نے بلا وجہ کی ان سے امید رکھ لی ہے. بات یہ ہے کہ جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے ایک بنیادی بات کی ہے, ہمارا پورا ریاستی نظام بونوں کا شکار ہے. بونے اپنی عقل و فہم کے اندر بونے, اور آپ اندازہ لگائیے جس قسم کی گفتگو ہم کرتے ہیں. وہ جو نذیر لغاری صاحب نے سوال اٹھایا نا, کہ ان کا تو بنیادی سوال یہ اٹھایا انہوں نے آج کہ کیا ان کی ملکیت بھی ہے, آنرشپ بھی ہے اس پورے ریاستی نظام کے ساتھ, اس پورے ملک کے مفادات کے ساتھ, اس ملک میں رہنے والے عوام کے ساتھ. یہ ساری کی ساری رولنگ ایلیٹ دولت جمع کرنے کی ایک مشین بنا بیٹھے ہیں پاکستان کو. باہر سے قرضہ لے, برادر اسلامی ملکوں سے پیسے مانگے, چائنا سے پیسے مانگے, امریکہ سے پیسے مانگے, IMF سے پیسے مانگے, اور اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کر دیں. آپ مجھے بتائیے نا, یہ جو ابھی رضوان رضی صاحب اتنی ٹیکنیکلٹیز والی باتیں کر رہے ہیں, اگر انہوں نے کسان کے مفادات کا سودا کو دیکھنا ہے تو ان کے اپنے مفادات کو کون دیکھے گا بھائی؟ یہ جن کے کاروبار بڑھ گئے ہیں, جو آئے تھے سیاست کے اندر سائیکل پہ, وہ مرسیڈیز پر آ گئے ہیں. جو آئے تھے ایک فیکٹری سے وہ 10 فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں. جو آئے تھے جناب چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے وہ بڑے بڑے کاروباروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. ان کے انفرادی معاملات دیکھیں, ان کے بچوں کے معاملات دیکھیں, ان کے خاندان کے معاملات دیکھیں. تو ایسی سونے کی چڑیا ان کو مل سکتی ہے دنیا کے کسی ریاستی نظام میں جیسی ہم نے پاکستان کے اندر دی ہوئی ہے. اس لیے میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کا سیاسی نظام, پاکستان کا معاشی نظام, پاکستان کا ریاستی نظام, اور میں اس کو سیاسی مسئلہ نہیں سمجھتا, نہ میں اس کو کوئی اس وقت معاشی مسئلہ سمجھ رہا ہوں. پاکستان کا اس وقت بنیادی مسئلہ ایک ریاستی بحران کا ہے. سارے کے سارا ریاستی اسٹرکچر جو ہے اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا, ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, ری اسٹرکچر ڈیزائن کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم اس طرح کا ریاستی نظام چلا ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا بوجھ ہم نے گورننس کا اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ایک ایک محکمے کے 6 محکمے بنا دیے, 6 سیکٹری بنا دیے, 6 ان کی مراد لوگوں کے ساتھ ڈال دی ہے, اور ایسے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جیسے وہ کہتے ہیں نا, وہ حلوائی جو ہے وہ حلوہ بانٹ رہا ہے, ہم لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پورے ملک کے اندر اس طرح کے میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن عام آدمی کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے نا. آپ مجھے بتائیے, بجلی کی قیمتوں کا ابھی اضافے کا ایک آیا, ابھی اس سے بھی نہیں لوگ سنبھلے, آج آپ نے پیٹرول کا گرا دیا,
آج آپ نے وہ جو گیس ہے سلنڈر والی اس کا بڑھا دیا. یعنی کسی چیز میں آپ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر آ کے بڑی جسے کہتے ہیں بے حسی سے پوری قوم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ملک بڑا صحیح ٹریک کے اوپر ہے, معیشت درست ٹریک کے اوپر چل رہی ہے, ملک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں بڑھ رہا ہے, کس کو نظر آ رہا ہے. چلیں ایک شارٹ کوسچن ہے میرا آپ ہی سے, میں اس کا آغاز کر لیتی ہوں, وقت ہمارے پاس کم ہے, مختصراً میں سب کی رائے جاننا چاہوں گی. یہ جو اندھا دھند قانون سازی ہو رہی ہے جس کا ذکر سلمان عابد صاحب نے بھی کیا, رضی صاحب بھی کر چکے اور امتیاز عالم صاحب نے خصوصی طور پر کیا, اس سے جمہوریت کو کس حد تک خطرہ ہے؟ سلمان عابد صاحب کوئکلی جواب دیجیے. عالم صاحب نے خود ہی بنیادی بات کر دی ہے نا کہ پورے کے پورے جمہوری نظام کو آپ مفلوج کر رہے ہیں اس طرح کی قانون سازی سے, جس میں آئین کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, قانون کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, سیاست کا بھی اور جمہوریت کا بھی. ٹھیک ہے, امتیاز عالم صاحب. یہ جب ڈیجیٹل لا لا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک آئرن کرٹن لگائیں گے اور کہاں سے گوگل اور یہ فیس بک اور ٹویٹر یہ کیسے اپنے ڈیٹا پاکستان میں لا کے رکھیں گے جہاں پہ ٹھیک ہے. آپ یہ کریں گے جو میں چھوٹا سا چینل چلاتا ہوں جس میں 100-200 لوگ آتے ہیں, وہ بند کر دیں گے, میرا دھندا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, جو قانون لا رہے تھے ایکسٹریمزم ٹیررزم کا کیا قانون تھا وہ, آپ ساری پارٹیوں کو جب چاہے گا کوئی بین کر دے گا, جب چاہے گا کسی لیڈر کو. سر 90 سیکنڈز باقی ہیں, میں چاہوں گی نذیر لغاری صاحب بھی کوئکلی اس پر اپنی رائے دے دیں اور رضی صاحب بھی. جی لغاری صاحب. جی ایوان کے اندر گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور گڑھے اتنے گہرے ہوں گے کہ جس میں جب یہ گریں گے تو ان کی آوازیں چیخیں نیچے سے اوپر تک نہیں آ سکیں گی. یہ دیکھ لیجئے گا, آپ بھی یہاں ہیں, یہ بھی یہاں ہیں, آپ بھی یہاں ہیں, سب لوگ یہاں ہیں, ایسے گڑھوں میں گریں گے کہ پھر ان کی آواز باہر نہیں آئے گی. رضی صاحب. دیکھیے پچھلے دنوں شیری رحمان نے جو قانون سپریم کورٹ میں سینٹ میں پیش کیا اور ڈراپ ہو گیا, اس کے اندر اس سے بڑا بلنڈر تھا جو انوش رحمان نے پیش کیا تھا اپنی حکومت کے آخری دنوں کے اندر. وہ تو شکر کریں کہ وہ ڈراپ ہو گیا, ورنہ پھر اس بل کے نتیجے کے اندر نواز شریف صاحب کو جوتا بھی پڑا تھا اور احسن اقبال صاحب کو گولی بھی لگی تھی. تو اس طرح کی انسینسٹیو لیجسلیشن یہ کر رہے ہیں انواع, یہ ان کے بھی گلے پڑے گی اور قوم کا تو بیڑا غرق لازمی طور پہ کرے گی. اندھا دھند قانون سازی ان کے گلے تو پڑے گی, لیکن عوام کا تو ہر صورت میں بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا. ناظرین, تمام پینلسٹ کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.